तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। दीन निज़ाम था, मुसलमानों ने हाकमियत क्यों छोड़ी? चूंकि दीन निज़ाम पेश कर रहा था इनके लिए, इन्होंने दीन का निसाब बना लिया। अब सदियों से निसाब में मसरूफ हैं और हजारहा साल और गुजर जाएंगे, ये निसाब जब तक रहेगा दीन, ये निसाब ही पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। कभी भी एक दिन भी नहीं आएगा जब तक दीन निसाब रहेगा, उस वक्त तक एक दिन और एक सरजमीन के ऊपर भी इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती जब तक दीन निसाब है। ज़हूर इमामत नहीं होगा, यकीन जान लें आप। जब तक आप मदरसों में, हौज़ों में बैठकर और मिंबरों पे और मसाजिद में बैठकर दीन को निसाब के तौर पे और निसाब की हैसियत से, निसाब के अक़ीदे से पढ़ रहे हैं, हजार साल, कई हजार साल भी ज़हूर नहीं होगा। आइम्मा अतहार मौजूद थे, इमामत जिनको अल्लाह ने इमामत का मनसब दिया है वो खुद मौजूद हैं बिनफ्स नफीस, लेकिन लोग दीन को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास बेहसियत निसाब पढ़ने आते हैं। इमाम सादिक को निज़ाम दीन का इमाम व पेशवा नहीं मानते, निसाब दीन का मुदर्रिस मानते हैं, निसाब दीन का उस्ताद मानते हैं। और निसाब दीन के उस्ताद के तौर पर इमाम सादिक से इस्तिफादा किया है, न निज़ाम दीन के सरपरस्त व सरबराह की हैसियत से एक फ़र्द भी इमाम सादिक की तरफ रुजू नहीं किया। और ख़ुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक शख्स जिसने इमाम से ये बार बार इसरार किया, पूछा कि आप जब ये तागूत बनु उमैया कमज़ोर हो चुके हैं, इनकी हुकूमत ज़वाल पजीर है और आपके नाम पर, आपके अजदाद के नाम पर करबला के इंतकाम के उन्वान से तहरीकें चल रही हैं और बनु अब्बास रसूलुल्लाह के रिश्तेदारी, क़राबतदारी के दलाइल के ज़रिए से सियासत में आ रहे हैं, तो आप क्यों क़याम नहीं करते? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के 4000 शागिर्द थे, जो लिखे जाते हैं कि पूरे दौर इमामत के अंदर 4000 शागिर्द थे। खूब ये 4000 शागिर्दों के उस्ताद उस शख्स को लेकर गए मदीने से बाहर और जाकर एक बकरियों के बच्चों का रेवड़ दिखाया और फरमाया कि ये उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है, और वो रेवड़ दिखा के फरमाया कि अगर इतने अफराद होते मेरे पास जितनी ये बकरियों के बच्चे हैं, तो मैं क़याम करता बेहैसियत इमाम 4000 शागिर्दों को पढ़ाने वाले उस्ताद फरमा रहे हैं कि इतने अगर मेरे साथ होते तो मैं क़याम करता। तो वो रावी ये कहता है कि मैंने गिने वो बकरियों के बच्चे 17 थे, 17 बकरियों के बच्चे थे, छोटे छोटे, पूरी बकरियां, बालिग बकरियां भी नहीं थी, 17 बच्चे थे। यानी इमाम ये फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के अंदर अगर 17 बच्चे भी छोटे मेरे साथ होते, नाबालिग, जो मुझे एक निज़ाम का सरपरस्त मानते, इमाम मानते, ना निसाब दीन का मुदर्रिस, तो मैं क़याम करता। दीन निज़ाम है, निज़ाम की हद तक उसकी वजाहत के लिए ज़रूरत है दर्स व तदरीस, जहाँ निज़ाम खोला जाए, लेकिन नहीं है कि निसाब बेसूरत उलूम। जिस तरह आप कभी भी रियाजियात से हुकूमत तश्कील नहीं दे सकते, रियाजी से आप बिल्डिंगें बना सकते हैं, रियाजी की मदद से आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हाकमियत रियाजी से कभी भी नहीं निकलती। क्यों? कि रियाजी निज़ाम नहीं बल्कि इल्म है।
فلسفہ علم ہے، نظام نہیں ہے. فلسفہ علم ہے. آپ ساری عمر فلسفہ سے حکومت تشکیل نہیں دے سکتے. فلسفہ علم ہے، کیمسٹری فزکس علوم ہیں، فقہ علم ہے. علم سے نظام نہیں نکلے گا. لٹریچر ادبیات علم ہیں، ان سے کبھی بھی نظام نہیں نکلتا. نظام کسی اور منبع سے نکلتا ہے. ہم نے جو بہت ہنر کیا، مہارت، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے محسن ہیں، ان کا حق ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر، اسلام کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اسلام کو بحیثیت نصاب تدوین کر کے اور نصابی حیثیت دے دی، اور نظام کی طرف توجہ نہ خود کی اور نہ دوسروں کی مبذول کروائی. نتیجہ یہ ہوا کہ دین نصاب بن کر مومنوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور نظام اس حکومت غیر دینی طاغوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ گنجائش ان لوگوں نے بنائی ہے طاغوتیت کے لیے، کہ حاکمیت طاغوت کی ہو. حاکمیت طاغوت کے اندر نمازیں اسلام کی ہوں، سجدے اسلام کے ہوں، حج اسلام کے ہوں، روزے اسلام کے ہوں، خطبے اسلام کے ہوں، نکاح اسلام کے ہوں، جنازے اسلام کے ہوں، اوپر سایہ حاکمیت کا طاغوت کا ہو. یہ ممنوع تھا، یہ نہیں تھا جائز، الٹ تھا. نظام یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو، اس کے نیچے بے شک بت پرستی ہو رہی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بت پرست عقیدے میں بت پرست ہے لیکن حاکمیت دین کو مانتا ہے، اہل ذمہ ہے، دین کی اپنی اصطلاح ہے کہ اگر وہ جزیہ دیتا ہے، جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ قبول کر لی، اس نے حاکمیت مان لی. جس طرح آج مسلمانوں نے ہر طاغوت کی حاکمیت مانی ہوئی ہے، حتیٰ شیعہ، مثلا شیعہ جتنے ممالک میں ہیں، آسٹریلین شیعہ نے آسٹریلوی نظام کی حاکمیت کو مانا ہوا ہے، باقاعدہ قسم کھائی ہے بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر. کینیڈا میں جتنے مسلمان ہیں، شیعہ غیر شیعہ، سب نے بائبل کے اوپر، انجیل کے اوپر قسم کھائی ہے کہ ہم اس حاکمیت کو مانتے ہیں. برطانیہ میں جتنے مسلمان ہیں، شیعہ غیر شیعہ، سب نے وہاں پر قسم کھائی ہے انجیل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ ہم ملکہ برطانیہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. ہم حاکمیت اس کی ہوگی، عزاداری امام حسین کی ہوگی. حاکمیت اس کی ہوگی، تراویحیں خدا کی ہوں گی. حاکمیت اس کی ہوگی، تلاوت قرآن کی ہوگی. حاکمیت اس کی ہوگی. خوب یہ ایگریمنٹ ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے کہ آپ مسیحی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں. آج تک برطانوی حکومت نے ایک مسلمان کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو اس صورت میں یہاں حق دیتے ہیں جب آپ مسیحی ہو جائیں. نہ، مسیحیت نہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تم مسیحی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یعنی تمہارے عقیدے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے حاکمیت سے. بتاؤ حاکمیت ہماری مانتے ہو یا نہیں؟ انجیل کی قسم کھا کے کہتے ہیں مانتے ہیں، تمہاری حاکم تم ہو، الہ تم ہو. ٹھیک ہے، رہو. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم عیسائی ہو، اگر تم یہودی ہو، اگر تم ہندو ہو، اگر تم کوئی بھی ہو، بالکل ملحد ہو عطا، اور حاکمیت دین کو مانتے ہو، تسلیم ہو کہ حکومت دین کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، حکومت اسلام کی ہے، لیکن ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا جائے اور ہمیں عقیدے میں آزادی دی جائے. آزادی ہے آپ کو. ہم اسلام کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ آپ اتمن حاکمیت کسی کی بھی مانو، سجدے اللہ کو کرو. حاکمیت مانگتا ہے، الہ، الوہیت. اب آپ توجہ کریں کہ یہ جو امامت سے دوری شروع ہوئی، امامت یعنی اللہ کی الوہیت کا نظام، اللہ کی حاکمیت کا نظام. حاکمیت خدا کے نظام سے دوری اختیار کی اور آج آپ پہنچے جمہوریت تک. پہلے ایک ایک فرد کو، پہلے فرعون کو الہ مانتے تھے، الوہیت سے دوری شروع ہوئی، خلافت تک آئی، خلافت کے بعد ملوکیت آئی. پہلے الہ مانا، جس کو حاکم مانو گے وہ تمہارا الہ ہے.
تم اس کے عبد ہو، وہ تمہارا معبود ہے، جس کا فرمان چلتا ہے تمہارے اوپر وہ تمہارا الہ ہے۔ پہلے معاویہ کو پہلا معبود انہوں نے معاویہ مانا، چونکہ حاکمیت اس کی تھی، حاکم وہ تھا۔ خلفاء کے بعد وہاں تک خلافت تھی، بعد میں ملوکیت شروع ہوئی، پھر اس کے بعد جو جو حاکم آیا اور اس کی حاکمیت میں جو بھی رہا، ایگریمنٹ کے ذریعے سے، معاہدے کے ذریعے سے، کسی بھی عنوان سے اس کی حاکمیت میں رہا، یہ اس کے آلہہ تھے۔ مروان آلہہ تھا، آل ابی سفیان آلہہ تھے ان کے، آل مروان آلہہ تھے ان کے، پھر بنو عباس آلہہ بنے ان کے، پھر اس طرح کرتے کرتے یہ افراد، یہ خاندان تھے جن کے اندر آلہہ پیدا ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر خداؤں کے خاندان ہیں، مثلا رام کی باقاعدہ ولادت ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے انہوں نے مسجد گرائی ہے، بابری مسجد، کہ اس کے اندر ہندوؤں کا بھگوان خدا پیدا ہوا ہے۔ وہاں باقاعدہ خاندان ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا جنم ہوتا ہے، اس کا جنم دن ہوتا ہے، اس کی جنم گاہ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق ان کے آگے مذہبی رسومات تشکیل پاتی ہیں کہ ان کا الہ پیدا ہوتا ہے، باقاعدہ جنم لیتا ہے۔ اسی طرح خاندان آلہہ معروف ہو جاتا ہے۔ رام کا خاندان ہے اور اس خاندان کے مختلف لوگ الوہیت میں حصہ دار ہیں، جیسے ابھی آل سعود آلہہ ہیں، یہ خاندان ہے آلہہ کا، یہ آلہہ کا خاندان ہے۔ یہ جو بھی ان کی حکومت میں رہتا ہے مانتا ہے اس حکومت کو، ان کو الہ مانتا ہے، لیکن ایک الہ نہیں ہے، یہ پورا خاندان آلہہ کا خاندان ہے۔ یہ خاندان شروع ہوئے، ان خاندانوں سے الوہیت فرانس میں منتقل ہوئی عوام کو، کہ خاندانوں کی الوہیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب عوام جمہور کی الوہیت کا زمانہ، جمہور کی الہیت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جمہور بہت خوش ہوئے، جمہور نے بغلیں بجائیں کہ آج سے ہم آلہہ ہیں، آج سے حاکمیت ہماری ہے، آج سے فرمان روا ہم ہیں، آج سے قانون ہم نے بنانے ہیں، دستور ہم نے دینے ہیں، اور حکومتیں ہم نے تشکیل دینی ہیں۔ ہم نے سارا دین سمیٹ کے نصاب میں رکھ کے، اور پھر نصاب میں وسعت ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں۔ اس کا نام رکھا ہوا ہے دین پھیلا رہے ہیں۔ دین پھیلا کے کیا کر دیا؟ ایک جلد کی کتاب کو 100 جلدوں میں پھیلا دیا، دین جلدوں میں پھیلا رہے ہیں، مجلدات میں پھیلا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ دین زمین کے لیے کہ زمین کے اوپر پھیلاؤ دین کو۔ اور دین کا پہلا رکن، پہلے اخلاقیات، نہ اخلاقیات مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اخلاقیات فطری چیزیں ہیں، تمام بشریت کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا آپ سے۔ اخلاقیات بتا کے نہ کہو کہ ہم اسلام قبول کروائیں، مسلمان بنائیں۔ اگر کسی سے 2 اخلاقی باتیں آپ نے قبول کروا لی، ہندو بھی کہے واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہو، سکھ بھی کہے واہ واہ، کافر بھی کہے واہ واہ، یہ نہیں ہے دین۔ الوہیت، الہیت، حاکمیت خدا، پھر آپ دیکھو گے کہ خود مومن بھی قبول نہیں کرتا حاکمیت خدا۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ جو گمان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں۔ اگر حاکمیت خدا قائم ہو جائے، باقی سارا دین خود قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ باقی سارا ڈھانچہ بنانے کی کوشش کرو، حاکمیت چھوڑ کر، آپ دین کا ایک شعبہ بھی قائم نہیں کر سکتے، ایک شق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب
اسرار کرے.